ইসলামী মহাসম্মেলনে তাশরিফ এনেছেন শাইখুল আরব ওয়াল আজম আল্লামা সৈয়দ হুসैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह सुजुग नाती। এখন अभी हमारे सामने नसीहत फरमाएंगे अल्लामा सैयद हुसैन अहमद मदानी रहमतुल्लाह अलैह के मुहतरम नवासे हजरत मौलाना औलाद रसूल हसन असद मदानी हमारे सामने अहम और तरीन नसीहत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना महफिल में जमा होने वाले मेरे मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज तलबा, आपके इस इदारे में आकर खुशी और मसरत हो रही है। बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने इस इदारे को जो मकबूलियत अता फरमाई है, बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है। 2004 में इसका क़याम अमल में आया। आज तकरीबन 20 साल हुए हैं। 20 साल की छोटी सी मुद्दत में इस इदारे ने इलाक़े में और इलाक़े के बाहर नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। मौलाना मरगूब साहब, मरगूबुर रहमान साहब, जो इस वक्त इदारे के मोहतमिम हैं, नौजवान हैं, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत, जोश और जज्बा अता फरमाया। रात और दिन दीन की खिदमत और इदारे की तरक्की में नुमाया खिदमात अंजाम देने में लगे हुए हैं। मौलाना मरगूब साहब के नाना मौलाना सिराज साहब, जो हजरत दादा रहमतुल्लाहि अलैह के खुलफा में हुआ करते थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादें, वो चाहे यहाँ पर हों चाहे लंदन में हों, वो इसी तरीक़े से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस ताल्लुक़ को हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर इंसानों को तालीम दे रहे हैं कि देखो, जिसका हक़ तुम्हारे ऊपर हो उस हक़ को अदा करके दुनिया में अपनी ज़िंदगी को गुजारो। किस किस का क्या हक़ है, सबसे पहले अल्लाह ताला इस आयत के अंदर अपना हक़ बयान फरमा रहा है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। ऐ लोगो, इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि अल्लाह का हक़ उसके बंदे पर यह है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करेगा। वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत होगी। वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाया जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक बनाए या अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक बनाए, अल्लाह ताला को इंसान का दुनिया के अंदर किया हुआ हर गुनाह कबूल है। ये एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो उस अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा करे, किसी दूसरे की इबादत करे।
اگر اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پوجتا ہے، کسی دوسرے سے مانگتا ہے، کسی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میری بگڑی یہی بنا سکتا ہے، کسی زندہ کے بارے میں یا کسی مردے کے بارے میں انسان یہ تصور کر لے کہ یہی آدمی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شرک اتنا ناپسند ہے، فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ جو بھی تم دنیا کے اندر کر کے آؤ، کچھ بھی غلط کرو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ یہ ایسا ہے جس کے بارے میں فرما دیا کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ اس کے لیے جہنم تیار ہے، اللہ کی جہنم میں جا کر پڑے رہو، کب تک پڑے رہو کوئی اس کا سمے طے نہیں ہے، کب تک اس کے اندر پڑے رہنا ہے۔ تو فرمایا گیا پہلا حق انسان پر اپنے اللہ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی پوجا ہو، ایک اللہ کو اپنے دل کے اندر رکھے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے انسان مانگے۔ جو لوگ قبروں کے اوپر جا کر مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، اور قبر والے سے کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قبر والا اگر ککر اس کی قبر پر پیشاب کر کے جائے تو وہ ککر کو نہیں بھگا سکتا، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا حق اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اپنے ماں باپ کی بات مانو، ماتا پتا جو کہیں اس پر اپنی زندگی کو گزارو۔ دوسرا حق تمہارے اوپر اپنے ماتا پتا کا حق ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے تم کو جنم دیا ہے، اگر کوئی آدمی ماں باپ کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، ماں باپ کے کہنے پر نہیں چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا، بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کہنے لگے کہ دیکھو اپنے ماتا پتا کو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے۔ اے میرے بھائیوں، مدرسوں کے اندر پڑھنے والوں، کالجوں
بزنس کرنے والوں اس بات کو یاد رکھو، اگر ترقی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر دنیا میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، کوئی آدمی تمہارے پر کوئی تکلیف نہیں لا سکتا ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب چاہتے ہیں تب بات ہوتی ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہے، تشریف لے جا رہے ہیں آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا، اللہ کے قرب پہنچ گئے۔ جب آسمان سے اوپر اٹھے تو اللہ کے نبی کے کان میں آواز آئی کہ کوئی بہت گرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ پوچھا جبریل سے کون ہے؟ جبریل نے بتلایا کہ موسیٰ ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اتنی گرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ کو ان کا یہی لب و لہجہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، جو بات ذہن میں آئے فوراً اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک دن اللہ سے معلوم کر لیا کہ یہ بتلائیے، اللہ یہ بتلائیے کہ آپ نے مجھ کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کیا دیکھا آپ نے مجھ پہ کہ مجھ کو آپ نے اپنا نبی بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی، تم اس بکری کے پیچھے پیچھے گئے، سارا دن ہو گیا وہ بکری تم کو دوڑاتی رہی، بھگاتی رہی، تم تھک گئے، شام کو وہ بکری تم کو ملی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس بکری کو مارتے، ذبح کر دیتے۔ تم نے یہ کیا کہ اس بکری کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کا پاؤں دبانے لگے اور کہنے لگے کہ تو خود بھی تھکی سارا دن اور مجھ کو بھی تو نے سارا دن تھکایا، کیا ضرورت تھی تجھے مجھ کو بھی تھکانے کی اور خود بھی تھکنے کی؟ اے موسیٰ تمہارا وہ عمل مجھ کو اتنا پسند آیا کہ میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ موسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارا ساتھی جنت کے اندر فلاں قصائی کو منتخب کر دیا ہے، وہ قصائی جنت میں تمہارا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کہ وہ آدمی گوشت بنا رہا ہے، اس کے گھر گئے، ساتھ میں اس نے گوشت کو بنایا، پکایا، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس نے اپنی ماں کو کھلایا، منہ صاف کیا۔ جب منہ صاف ہو گیا تو موسیٰ برابر سے سن رہے ہیں کہ ماں اپنے اس قصائی بیٹے کو دعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ ماں کی دعا ایک قصائی کو ایک نبی کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش کے اوپر جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس۔ اے لوگو، کبھی تم اپنی ماں کے پاس بھی گئے ہو کہ اے ماں
میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اگر تجھ کو دعا کرانی ہے اپنے لیے تو ماں سے کرا، باپ سے کرا۔ تیری ماں اور تیرا باپ جس دل سے تیرے لیے دعا کریں گے، دنیا کا کوئی آدمی تیرے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے صحابہ، دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اے اللہ کے نبی، کیا عمل ہے اویس کا کہ ہم اس سے اپنے لیے دعا کرائیں؟ ہم تو خود آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو خود صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب اویس اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ کبھی بھی اویس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ صلہ اویس کو کیسے ملا؟ اپنی ماں کی خدمت سے ملا۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو گے دنیا کے اندر بھی ملنے والا ہے، آخرت کے اندر بھی ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ حق بتا رہے ہیں، کس کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اوپر پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق تمہارے ماں باپ کا، وہ بھی ذی القربہ، تیسرا حق تمہارے اوپر تمہارے رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کا حق تمہارے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ آج کا مسلم معاشرہ دیکھو اپنے چاروں طرف، سب سے زیادہ لڑائی اگر ہم میں کسی کے ساتھ ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی، محلے میں جہاں بھی خاندان کے درمیان لڑائی، ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر، ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے اے لوگو، حق ہے تم پر، لازم ہے تم پر، فرض ہے تم پر، امانت ہے تم پر۔ پہلی امانت اللہ کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، دوسری امانت تمہارے ماں باپ کی کہ ماں باپ کی بات مان کر اپنی زندگی کو گزارو، وہ بھی ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، غریبوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ حق ہے تم پر، کسی یتیم کا مال اگر تم نے لے لیا، کھا لیا، کسی یتیم کو تکلیف دی، کسی یتیم کے حق میں کوتاہی کی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ آگے فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ حق ادا کرنا ہے
کرنا ہے ماں باپ کا، حق ادا کرنا ہے رشتہ داروں کا، حق ادا کرنا ہے یتیموں کا، حق ادا کرنا ہے غریبوں کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حق ادا کرنا ہے اپنے پڑوسی کا۔ کون سا پڑوسی؟ جو تمہارے قریب رہتا ہے وہ پڑوسی، جو تم سے دور رہتا ہے وہ پڑوسی۔ کون پڑوسی؟ جو تمہارا رشتہ دار ہے وہ پڑوسی، جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے وہ پڑوسی۔ کون پڑوسی؟ جو تمہارے اپنے دھرم والا ہے وہ پڑوسی، جو تمہارے دھرم والا نہیں ہے وہ پڑوسی۔ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو۔ اے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام شریعت اس لیے نہیں ہے، ہم ایمان والے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمیں اللہ نے جو بتلایا ہے اس بتلائے ہوئے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو بتلایا اس کے مطابق۔ کہاں ہیں آج پڑوسی کا حق ادا کرنے والے؟ آج تو شہروں کا حال، ایک بلڈنگ میں پڑوس سامنے والے فلیٹ میں کون رہتا ہے آج پڑوسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے گھر میں دکھ ہے، درد ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے بچے کس طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا۔ پڑوسی کا اتنا حق کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھ کو یہ خوف ہونے لگا کہ اللہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا بھی حق نہ رکھ دے۔ اور آج مسلمان بالکل اس چیز سے غافل بیٹھا ہوا ہے، بالکل غافل بیٹھا ہوا ہے۔ آج یاد ہی نہیں مسلمان کو کہ ہمارے اوپر ہمارے پڑوس کا بھی کوئی حق ہے۔ اللہ کا نبی حق یہاں تک فرماتا ہے اگر تیرا پڑوسی تجھ سے پیسہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اس کو قرض دے۔ تیرے یہاں کوئی اچھا کھانا بنتا ہے، ضروری ہے تیرے اوپر کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج۔ تمہارے یہاں شادی ہے، بیاہ ہے، تمہارے یہاں فنکشن ہے، تمہارا عید ہے، تمہاری بقرعید ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی غریب چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے دھرم کا ہو، کوئی اس سے بحث نہیں کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، پڑوسی ہے تیرا، وہ تیرے اوپر حق ہے۔ تم نے اگر اپنے بچوں کے نئے کپڑے بنائے اور تمہارا پڑوسی ہندو ہے، غیر ہے، اور اس کے بچے پرانے کپڑے کے اندر رہے، یاد رکھنا تم نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کی آیات بیان فرما رہے ہیں، یہ حق ہے پڑوسی کا۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ جو اسلام کی دہائی دیتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے؟ کہاں ہیں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے؟ صرف پڑوسی ہے ایک اجر، مسلمان پڑوسی ہے 2 اجر، رشتے دار مسلمان پڑوسی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کرتے ہو اللہ 3 اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اے لوگو، حق بیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
والصاحب بالجنب. کہاں تک اللہ نے حق بیان کر دیا کہ تم بس میں سفر کر رہے ہو، تمہارے برابر میں جو بیٹھا ہے سیٹ پر اس پر بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. جلسے کے اندر بیٹھے ہو، نہیں جانتا ایک دوسرے کو، حق ہے تمہارے اوپر برابر میں بیٹھے ہوئے انسان کا. اگر تم نے اس کو تکلیف دی، پانی کی پیاس لگی، تم نے اکیلے پانی پی لیا، برابر والے کو نہیں پوچھا، تم نے اس کے حق کے اندر کوتاہی کی. ٹرین میں سفر کر رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، رکشے میں سفر کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کہیں آ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے والصاحب بالجنب، جو تمہارے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. اتنی ہی دیر کے لیے حق ہے جتنی دیر وہ تمہارے برابر میں بس یا ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے. کہاں ہیں آج مسلمان؟ ارے بابا، اگر ہم یہ چاہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں گے تو دوسروں کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے، دوسروں کے پاس رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. یہ قرآن کی تعلیم تمہارے پاس ہے، تم کو دیا گیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے کہ تم صاحب الجنب، جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا انسان ہے، تم اس کا حق ادا کرو. مدرسے کے اندر رہتے ہو، جو ساتھ میں طالب علم، اس کا حق تمہارے اوپر ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے گھر والے مالدار ہیں، تمہارا ساتھی غریب ہے، تم روزانہ ناشتے کے اندر صبح کو اچھا ناشتہ کرتے ہو اور تمہارا غریب ساتھی طالب علم وہ کمزور ناشتہ کرتا ہے. یاد رکھنا تم حق کے اندر کوتاہی کرنے والے ہو، حق کو مارنے والے. یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا جائے. وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے تمہارے اوپر. وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں. آئے محتمیموں سن لو، جتنے محتمیم یہاں موجود ہیں سن لیں، جتنے اساتذہ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں سب کا حق ہے تمہارے اوپر. اللہ نے حق رکھ دیا ہے. کوئی اساتذہ کے یہاں کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو دیکھو. جتنی تمہارے پاس وسعت ہے اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے معاملات، ان کے گھر کی زندگی، ان کی تنخواہوں کو دیکھو. اگر مدرسے کے پاس پیسہ ہے اور استاذ کو تنخواہ محتمم نہیں دیتا، حق میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، عذاب جہنم دیا جائے گا ایسے انسان کو جو اپنے نیچے والوں کے حق کو ادا نہیں کرتا. استاد ہو، طالب علم کا حق ہے، طالب علم ہو، استاذ کا حق ہے. بزنس کرتے ہو، خریدنے والے کا حق ہے، خریدتے ہو بیچنے والے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر دوسرے انسان کا حق رکھا ہے. جو حق ادا کرتا ہے امانت ادا کرتا ہے، جو حق ادا نہیں کرتا وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ پسند نہیں فرماتے غرور کرنے والوں کو. جو حق ادا نہیں کرتا وہ غرور اور تکبر کرتا ہے. بڑائی اس کے دماغ میں محتمم ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، میں پیسہ لے کر آتا ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، کیا حیثیت ہے استاذ کی میرے سامنے، جب چاہوں میں اس کو نکال دوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے. یہ ہے تکبر، یہ ہے بڑائی. اللہ تعالیٰ کو تکبر اور بڑائی بالکل پسند ہے.
اٹھا کر پٹخ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، سارے عمل رائے گا اس انسان کے جو انسان دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اے میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، اس آیت میں جن لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو تاکہ دنیا کے اندر بھی باعزت رہو اور آخرت میں بھی باعزت رہو۔ پہلا حق اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان کیا ہے، دوسرا ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حق بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مساکین کا حق بیان کیا، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان کیا، اس کے بعد جو آپ کے پڑوسی ہیں چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ کافر ہوں ان کا حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، جو لوگ مسافرین ہیں، اللہ نے انسانوں کا حق اس آیت کے اندر پیش کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو، کسی بھی انسان کو دکھ مت دینا دنیا کے اندر، اگر دکھ دو گے اللہ ناراض ہوں گے۔ کسی بھی انسان کو تکلیف مت دینا، تکلیف دو گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ کوئی بھی انسان ہو، اپنا ہو غیر ہو، پرایا ہو رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، دھرم والا غیر دھرم والا، اپنی محلے والا دوسرا، کوئی انسان ہو، اللہ فرما رہا ہے اس انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو۔ وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اس کے پاس کپڑا نہیں تو اسے کپڑا پہناؤ، جس کے پاس جو پریشانی ہے وہ اس کی پریشانی کو دور کرو تو تم اس کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور مدرسے کے محتمم مولانا مرغوب الرحمن صاحب، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اور اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس مدرسے کے فیض کو تا قیامت جاری فرمائے۔ ان کے ماموں جو بیمار تھے اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اللہ مزید صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ ان کو قائم و دائم رکھے، اور اس پوری بستی میں اللہ تعالی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں اس جلسے کے اندر، اللہ تمام آنے والوں کی جائز حاجتیں، تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرمائے، اور اللہ نے جس طریقے سے ہمیں یہاں جمع کیا اللہ اپنی جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔